أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر ذي شر في العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الغزوية والجود التقوية والنقاوة النقدية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به الملك. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلى أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. हाँ मोमिनान, अभी मैंने एक आयत पढ़ी, किसी को समझ में आई? मुश्किल आयत है थोड़ी सी. सूरह हज की आयत नंबर 40. अब देख लीजिएगा, सूरह हज आयत नंबर 40 थोड़ी सी मुश्किल आयत है, इसके जो वर्ड्स हैं थोड़े से डिफिकल्ट हैं, लेकिन ये बहुत अहम आयत है. इस आयत में परवरदिगार आलम क्या कहता है? अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़. ये तो आसान है. वो लोग जिनको निकाला गया अपने घरों से बगैर किसी हक के. फिर कहते हैं अल्लाह इल्ला अन यक़ूलू, सिवाय ये कि उन लोगों ने बोला रब्बना अल्लाह, हमारा रब जो है रब्बना अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है. लेकिन यहाँ से जो आयत शुरू होती है ना, जो लास्ट में, वो बहुत अहम है. अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह कहता है वलौला दफ़उल्लाह अन्नास बअज़हुम बिबअज़, अगर तुम लोगों में से, ये क्या कहता है, अगर इस ज़मीन पे लोगों की एक दूसरे को मदद ना करना होता, यानी परवरदिगार आलम ने इंसान के अंदर एक ऐसी चीज़ करार दी है कि जो एक दूसरे की मदद करते हैं. तो परवरदिगार आलम क्या कहते हैं? अगर ज़मीन पे लोग एक दूसरे के हेल्पर ना होते तो क्या उसका रिजल्ट मिलता? तो परवरदिगार आलम कहता है कि हुद्दिमत सवामिउन व बैउन व सलवातुन व मसाजिद. तो तुम देखते रूए ज़मीन पर कब की तबाह हो चुके होते वो जगह जहाँ पर इबादतें की जाती है, चाहे वो इबादत गाह बुत परस्तों की हो, चाहे वो इबादत गाह वो जो दुनिया को तर्क करके जाते हैं उनकी हो, चाहे इबादत गाह यहूदियों की हो, चाहे मसीहियों की हो, चाहे मुसलमानों की हो. तुम्हें ज़मीन पे कोई मस्जिद नज़र नहीं आती. फिर अल्लाह क्या कहता है? कोई भी ऐसी जगह, ये रूए ज़मीन पे कोई ऐसी जगह नहीं नज़र आती जिसमें यूज़ करो जिक्र किया जाता फी हाउस के अंदर इस्मुल्लाह, अल्लाह के नाम का. कसीर है, बहुत ज़्यादा. वलयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरहु, और अल्लाह मदद करता है उन लोगों की जो अल्लाह की मदद करते हैं. और इन्नल्लाह लक़वियुन अज़ीज़, अल्लाह बहुत मजबूत है, उसको ज़रूरत नहीं है किसी की मदद की. हाँ मोमिनात, ये आयत है सूरह हज की आयत नंबर 40 है. इसमें आप मुझे बता सकेंगे कि अल्लाह क्या कहना चाहता है, उसके कहने का मकसद क्या है? क्योंकि कुरान की कोई आयत बगैर किसी मकसद के, मतलब के नहीं होती. मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, जब भी मेरा प्रोग्राम होता है, कुछ भी होता है, तो जब मैं तर्जुमा करती हूँ, आप सबको भी पता होगा कि जब हम तर्जुमा करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ ये चीज़ कि देखो, जब अल्लाह ने लफ्ज़ों को अलग अलग रखा है तो हम सेम मीनिंग क्यों करते हैं? हम लोगों को कोई राइट नहीं है. जब मेरे रब ने कहा सद्र फुआद कल्ब, तो हम तीनों की मीनिंग दिल क्यों करते हैं? सद्र की मीनिंग अलग है, फिर फुआद की मीनिंग अलग है, कल्ब की मीनिंग अलग है. तो फिर हम कौन होते हैं सेम मीनिंग करने वाले?
تو جیسے میرے رب نے جو لفظ رکھا ہے ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم اسی کے مطابق کریں. تو اس آیت کو تھوڑا سا کون مجھے بتا سکتا ہے, پھر میں آگے جاؤں. یہاں اللہ ایک چیز بتاتا ہے, مظلوموں کے بارے میں بتاتا ہے کہ زمین پہ دو اس آیت کے 3 پارٹس ہو جاتے ہیں. اس آیت کے 3 پارٹس ہو جاتے ہیں. ایک وہ لوگ جن کو گھروں سے نکالا گیا, یہاں سے 3 پارٹس کون سے ہوگا؟ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں فلسطین کے اندر ہوتا ہے, کشمیر کے اندر ہوتا ہے, بہت زیادہ ایسی جگہ جہاں پر ہوتا ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, اور ان کی زبان پر ایک ہی ورڈ ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ جو ہے, ہمارا رب صرف ہمارا اللہ, وہی مددگار ہے نا, روئے زمین پہ کوئی نہیں مدد کرنے کے لیے پہنچ پاتا. دوسری چیز اللہ ہمیں بتاتا ہے, اللہ نے کہا, اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز ڈال رہا ہے. کون سی؟ جو دوسرا پارٹ ہے آیت کا, وہ بتاتا ہے کبھی آپ نے سوچا کہ 1,24,000 انبیاء جب آئے تھے ان کا ایک ہی لفظ تھا, لا الہ الا اللہ, اللہ ایک ہے, لیکن اس ایک لفظ کی وجہ سے ان لوگوں کو قتل کیا گیا, ان کو مارا گیا. تاریخ میں ملتا ہے کہ 70 انبیاء کو بنی اسرائیل نے, یہودیوں نے کنویں میں ڈال کر زندہ ان کو دفن کر دیا تھا, اور ان کی چیخیں نکلتی تھیں, اور وہ اس کے اوپر بیٹھ گئے تھے, اور وہ چلا رہے تھے کہ ہمیں نکالو. انبیاء تھے, کوئی عام لوگ نہیں تھے. 70 انبیاء کو ایک ہی وقت میں انہوں نے اس طرح سے کیا تھا. ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور صرف تھا کہ لا الہ الا اللہ. نہ وہ پیسہ مانگتے ہیں, نہ وہ, کیونکہ ان کے پاس اپنا کام ہوتا ہے, اپنا بزنس ہوتا ہے, ان کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ پیسہ مانگے, کوئی بھی چیز نہیں مانگتی, نہ پراپرٹی مانگتے, بس لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کرو. لیکن پھر بھی ان کے ساتھ کیوں ہوا؟ تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے نا لا الہ الا اللہ, اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے, اس کی قیمت دینی پڑتی ہے. امام حسین نے دی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, تو ہم کو صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. ہاں مومنات, یہاں اللہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو لا الہ الا اللہ بہت سخت ہے, لیکن سخت ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھو 99% مذہب ہے دنیا میں. کوئی بھی, میں نہیں کہتی اسلام, کوئی بھی, پر آپ کو دھرم نظر آتا ہے نا زمین پہ, روئے زمین پہ آپ دیکھو 99% جو لوگ ہیں وہ مذہب رکھتے ہیں. 1% ہے جو اللہ کو نہیں مانتے, کسی چیز کو نہیں مانتے ہیں. میں آپ کو ایک مزے کی قصہ بتاتی ہوں کہ جو 1% نہیں مانتے ہیں نا, ان کے دلوں کے اندر بھی اللہ کی محبت ہے. میں ابھی جا رہی تھی, ترکی جا رہی تھی, تو میں پلین میں یہاں سے موریشس, یہاں سے لے کر ماڈاگاسکر سے لے کر ترکی تک میرے ساتھ ایک عورت بیٹھی تھی پلین میں. وہ نہ مسلمان تھی, اس کا کوئی مذہب نہیں تھا. وہ مجھے کیا کہتی تھی کہ میرا کوئی مذہب نہیں ہے, میں کسی اللہ کو نہیں مانتی ہوں, ایتھیسٹ تھی, کسی کو نہیں مانتی ہوں. میں نے کہا اچھا. تو اس نے کہا میں چکن بھی نہیں کھاتی, میں گوشت بھی نہیں کھاتی, میں یہ بھی نہیں کھاتی, یہ تو وہ ہے, زندہ ہے, یہ ایسی ایسی باتیں کر رہی تھی. میں چپ 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 کر کے سنتی رہی. میں کچھ بھی اچھا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں بحث کروں. تو جب ہم جانے لگے نا پلین میں, تو ہمارا پلین جو تھا, کچھ ہو جاتا ہے نا پلین میں, ٹریفک ہو جاتی, تو ہمارا پلین جو تھا وہ اس کے کسی, ہمارے پلین کے نیچے کوئی پلین آ گیا تھا, یا مجھے نہیں پتا کہ ہمارا پلین جو ہے وہ کچھ تھی. تو ہمارا پلین جو تھے وہ بالکل بھی بہت برے طریقے سے ہلنے لگا, بہت برے طریقے سے. میں نے تسبیح اٹھائی اور میں نے شروع کر دیا اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد. اس کو نہیں ہوتا کہ میں اللہ صمد پڑھتی, کہ میری ماں نے مجھے بولا, ہماری امی ایسے کہتی تھی کہ جب بھی کچھ ہوتا تھا طوفان تو فوراً اللہ صمد. اور میں نے معجزے دیکھے, 10 تسبیح نہیں ہوتی کہ وہ چیز ٹل جاتی ہے معجزے کے ساتھ. تو میں نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد. وہ مجھے دیکھ رہی تھی, اور جس سے میں نے اللہ صمد کیا پلان پھر وہ نارمل ہو گیا. 3 دفعہ ہمارے ساتھ ایسے ہوا, 3 دفعہ. جب پھر ایک دفعہ پتہ نہیں کچھ ہو گیا تھا, پرابلم ہو گیا تھا اس وقت بھی. اور وہ جب ہم, کیونکہ لمبا سفر تھا ترکی سے, یہاں سے ترکی تو بہت لمبا تھا, تو پھر دوسری دفعہ بھی ایسے ہوا, اور میں نے جیسے تسبیح اٹھائی تو پلان فوراً نارمل ہو گیا. تیسری دفعہ کیا ہوا کہ مجھے نیند آ گئی, اور پھر پرابلم, پلین جو تھا وہ ایسے ہونے لگا, وہ مجھے ایسے کرتی ہے. میں اٹھی, میں نے کہا کیا ہوا, اور میرے ہاتھ میں تسبیح تھی نا,
तुम सोचना होगी तो हमारा क्या होगा। उसने कहा ऐसे किया और मुझे कहने लगी कि ये तस्बीह है ना, इसको पढ़ो। भी अजब हो गई एक चीज में कि ये तो एथियस्ट है, इसको तो अल्लाह पे भरोसा नहीं है, इसको मेरी तस्बीह पे क्यों भरोसा आ रहा है? जब मैं तस्बीह पढ़ती हूँ तो वो सुकून से सोती है, और जब मैं सोती हूँ तो उठ के खड़ी हो जाती है। इसका मतलब है कि वो खुदा अंदर मौजूद है। यानी वो जब मुझे ऐसे कहती है, मैं तस्बीह मैंने शुरू कर दी, फिर प्लान जो है वो काम हो गया, तो मुझे देख के मुस्कुराती है। मैंने उसको कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने उसके चेहरे पे देखा कि वो उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसका जो अंदाज था, उसका जो बिहेवियर था, जो सब कुछ चीज़ें थी ना जो पहले वो मेरे साथ थी, उसके बाद वो बहुत मेरे साथ चेंज हो गई। यानी आप सोचो, उसको अच्छा नहीं लगा कि मैं उसके साथ बैठी, लेकिन जब हम जुदा हो गए एयरपोर्ट पे तो मैं देखती थी वो मेरे पीछे 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 आती थी। यहाँ तक कि जब हमारा वो चेंज हो गया बिल्कुल भी, तो भी वो मेरे साथ थी। तुम्हें आओ हम कॉफ़ी पिए साथ में, जाए नहीं, मैंने कहा मेरी जान जोड़ो, मुझे स्ट्रेस है अभी बहुत। तो अब देखो यहाँ पर ये बात ये आती है कि जो मेरी तस्बीह पढ़ने से, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एक आम सी इंसान हूँ, मेरी तस्बीह पढ़ने से उसका दिल बदल रहा था। ये अल्लाह की तरफ से था, जो भी प्लान जो है वो ऊपर नीचे हो रहा था, ये अल्लाह बता रहा था उसको। उसने मुझे कहा मैं जाके इस्लाम के बारे में स्टडी करूँगी। तो आप ये देखें कि ये लोग जो हम कहते हैं कि 99% जो है या 80% यहाँ मजहब है, लेकिन जो 1% लोग हैं जो मानते हैं कि इस्लाम भी नहीं, कुरान भी नहीं, अल्लाह भी नहीं, रसूल भी नहीं, कोई नबी नहीं, कोई मजहब नहीं, ना यहूदी है ना बुद्ध, कुछ भी नहीं, लेकिन वो लोग भी इस बात के कायल हैं कि कोई है, लेकिन उनकी जिद, उनकी अनापरस्ती और उनका जो अपने ऊपर ईगो है ना, वो नहीं वो आगे जाने देता, उसको उनका ईगो हर्ट होता है। तो हाँ मोमिनात, मुझे एक लड़की, मैं गई थी लारेन्यू, वो आई मेरे पास और उसने कलमा पढ़ा था और फिर वो हो गई थी, क्योंकि वो पहले से थी, ऐसा नहीं था मेरी वजह से, लेकिन वो पहले से हो गई थी, स्टडी किया था और फिर थोड़ा सा हमने किया। तो वो मुझे कह रही थी कि जब मेरा बाप भी बिल्कुल एथियस्ट, वो बिल्कुल किसी मजहब को नहीं मानता, उसकी मेंटालिटी क्या है कि मजहब का मतलब है, धर्म का मतलब है, दीन का मतलब है कि जो इंसान मजबूर होता है, कमज़ोर होता है, उसको दीन की ज़रूरत होती है, मजबूत इंसान को दीन की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन किस मेंटालिटी से लोग वो ले रहे होते हैं ना, हत्ता कि दीन धर्म मजबूत बनाता है इंसान को, हकीकी मजबूती धर्म से आती है। तो हाँ मोमिनात, जब हम यहाँ देखते हैं ना तो खुदा हमें यही बताता है। आप देखो अल्लाह कहता है कि ज़मीन पर मैंने कुछ अपने ख़ास लोगों को मुकर्रर किया है, जो लोगों की मदद करते हैं, जो लोगों को उभारते हैं, जो मस्जिदों को बनाते हैं, जो इमाम बारगाहों को बनाते हैं। हमें नहीं पता बीबी ज़ैनब के शाम में कितने लोगों, बच्चे जो जवान लड़के थे वो शहीद हो गए, दिफा करते करते शहीद हो गए ना। कितने रुए ज़मीन पर ऐसे जवान होते हैं जो अपनी जान हथेली पर ले जाते हैं और फिर हिफाजत करते हैं इमाम बारगाहों की। फिर जहाँ हम आराम से ज़ियारतें क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इसमें कितनों की लाशें हैं, कितने शहीद हैं। तो यहाँ पर हम ये अल्लाह बताना चाहता है कि ज़मीन पर अगर कुछ लोग एक दूसरे के लिए मस्जिदें, इमाम बारगाह ना बनाते और उनकी हिफाजत ना करते, तो ज़मीन पर कोई भी इंसान आपको अल्लाह का इबादत करने वाला ना मिलता। यहाँ जो हम कहते हैं ना सवामे का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ पर जैसे नहीं कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा जो बुद्धिस्ट होते हैं या जो हिंदुइज्म होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ना, वो ऐसे लाल कपड़े और पता नहीं क्या क्या पहन के वो योगा की तरह एक प्रैक्टिस करते हैं, अपने दिमाग की प्रैक्टिस करते हैं और ये दिमाग के अंदर ताकत होती है। बड़ा खुशनुदी मोहम्मद आले मोहम्मद, बुलंद से बुलंद तर सलावत। और बैठ कहते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर जैसे हम कहते हैं ना ईसाइयों की जगह, और फिर सलावात कहते हैं ऐसी जगह पर जहाँ यहूदी इबादत करते हैं। मसाजिद तो हमको पता है जहाँ सजदे किए जाते हैं। तो यहाँ अल्लाह ये बताना चाहता है कि लोग जो ज़मीन पर अगर लोग एक दूसरे की मदद करते हैं ना, इसकी वजह से मज़हब मौजूद है। अगर ये लोग एक दूसरे की मदद करना छोड़ देते तो आप समझो कि मज़हब ख़त्म हो जाता। और परवरदिगार आलम यही बताना चाहता है, जब अगर इस ज़मीन पर से सजदे की जगहों को आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें कि मैं ये नहीं कहती कि यहूदी भी दीन है,
آسمانی دین ہے، عیسائیوں کا بھی دین ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام آخری دین ہے تو ان سب کو ہمارا دین ایکسیپٹ کرنا ہے۔ یہاں اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، زمین میں سے جتنے بھی چرچ یہاں ہٹا لو، جتنے بھی یہودیوں کے جو مساجد ہیں ان کو آپ ہٹا لو، امام بارگاہوں کو زمینوں پہ ختم کر لو، آپ مسجدوں کو زمین پہ ختم کر لو، جتنے بھی مندر ہیں جو بھی چیزیں ہیں ان کو ختم کر لو، بچے گا کیا؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم تصور کریں، زمین پر ایک ایسی خطرناک مخلوق آئے گی جو ایک دوسرے کو پکا کے کھائے گی، اور وہ ہے انسان۔ میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں، قرآن میں اللہ نے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، قل اعوذ برب الناس کہا ہے، کبھی کہتا ہے انسان، کبھی کہتا ہے مرد، کبھی کہتا ہے بشر، یہ سب کے الگ الگ پارٹ ہیں۔ روئے زمین پہ اگر ان سب چیزوں کو ہٹا دیا جائے نا تو نہ بشر رہتا نہ انسان رہتا، صرف رہتا ناس، جو ایک سیکنڈ کے اندر نہ جانے کیا کیا کر جاتا۔ تو ہاں مومنات، یہاں اللہ یہ بتاتا ہے کہ زمین پر کچھ ایسے اللہ کے پیارے بندے ہیں جس کی مدد کے ذریعے سے آج بھی انسانیت قائم ہے۔ اتنی خوبصورت میرا رب آیت بیان کرتا ہے کہ ابھی بھی ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے یہاں اتنی پیاری اللہ بات کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جو لوگ بھی اللہ کی مدد کرتے ہیں اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی گھروں میں ہم مسجدیں، ہمارے گھروں میں مجلسیں ہوتی ہیں، امام بارگاہیں ہوتی ہے، جو ہماری مسجد ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم اللہ کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ خدا بتانا چاہتا ہے یہ تم لوگ میری مدد کر رہے ہو، اور جو میری مدد کرے گا میں اس کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں گا، خود میں اس کی مدد کروں گا۔ تو دیکھیے کتنی پیاری یہاں پر میرا رب جو ہے وہ آیت بیان کرتا ہے۔ تو ہاں مومنات، ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی مدد کرتے، برائے خوشنودی محمد اور آل محمد بلند سے بلند کر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے مدد کی، ہم امام کی مدد کرتے ہیں، ہم اللہ کی مدد کرتے ہیں، لیکن مدد کرنے کا کے جو طریقے ہیں وہ تھوڑے سے ہیں۔ اس میں سے جب ہم نے کل بھی کیا تھا کہ ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا چاہیے، اور پھر اپنے دماغ کے اوپر کام کرنا چاہیے، اپنے اوپر انسان کو کام کرنا چاہیے۔ ہم جب مدد کرتے ہیں نا تو مدد کے دو طریقے ہیں، ایک ہے ہمارے اندر کی جو اپنے آپ کو سیٹ کرنا وہ مدد، اور دوسرا ہے باہر کی مدد۔ جب میں کہتی ہوں باہر کی، بڑے اچھے سے میں نے مجلسیں بھی رکھ دی، میں نے امام بارگاہ بھی بنا دی ہے، میں نے لوگوں کی خدمت بھی کر دی، میں نے سب کر دیا، میں نے 10 لوگوں کو کربلا بھی بھیج دیا، لیکن جب میں اپنے گھر میں اپنے فیملی والوں کے ساتھ بد اخلاق ہوں، یا میں صبح کی نمازیں اٹھ کے میں نمازیں نہیں پڑھتی ہوں، کسی کام آئے گا؟ نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ یہ سارے جو مدرسے، مسجدیں، یہ ساری چیزیں بنانے کی جتنے بھی اعمال ہیں نا وہ سب منہ پہ مارے جائیں گے۔ ہاں مومنات، جب تک ہم نے اپنے آپ کو اندر سے سیٹ نہیں کیا تب تک ہمیں کچھ بھی فائدے مند نہیں ہوگی۔ تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے اندر کو ٹھیک کرنا ہے۔ وہ جو لڑکا آتا ہے امام کے پاس، امام حسین، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ ہاں مومنات، وہ لڑکا جب امام سے کہتا ہے کہ میں امام حسین کی زیارت پہ کیسے جاؤں، تو وہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ 7 مرتبہ کہو یا داعی اللہ، امام حسین کو داعی اللہ کہہ کر پکارو کہ اے وہ ذات جو داعی اللہ ہے، جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اللہ کی مدد کے لیے، اور پھر کہو کہ اے امام، جب آپ نے مجھے کہا تھا، جس وقت آپ نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، اس وقت میں موجود نہیں تھا، لیکن اب میں موجود ہوں، اور وہ جو آپ نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز دی تھی وہ اس دن کے لیے نہیں دی تھی، وہ آج کے لیے دی تھی، وہ اپنے لیے نہیں دی تھی، وہ ہمارے لیے دی تھی۔ تو ہاں مومنات، امام فرماتے ہیں کہ قبر امام حسین کے سامنے کھڑے ہو کر یہ لفظ بولو، اے میرے مولا، جب آپ نے صدا دی تھی حل من ناصر ینصرنا کی، میں نہیں تھا، لیکن آج میں موجود ہوں، آج میں تیار ہوں آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ اچھا، کون کون سے؟ امام فرماتے ہیں اتنی خوبصورت، آپ بھی یہ چیز نوٹ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم سب کو کربلا جانا نصیب ہو اور ہم سب جائیں، اور یہ والے عمل جو ہے وہ وہاں پر ہم کریں۔ یہ بہت ہی مجھے خوبصورت لگا۔ میں چاہتی ہوں کہ جو بھی کربلا جائے یہ سب یہ عمل ضرور کریں۔ عمل تو کیا ہے، بس قبر کے پاس کھڑے ہونا ہے۔ اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تسبیحات اربع، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، یہ کون سی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہم پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ و بحمدہ،
تسبیحات اربع کو 7 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ کہیں یا داعی اللہ، اور پھر امام سے کہیں امام میں آ گیا ہوں آپ کی نصرت کے لیے، میں 5 چیزوں سے آپ کی مدد کروں گا، 5 چیزوں سے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب میں امام سے کہتی ہوں کہ امام میں 5 چیزوں سے آپ کی مدد کروں گی تو جب میں واپس آؤں تو میں بھول جاؤں۔ انسان ہے نا، نسیہ سے بھی نکلا ہے، بھولنے والا۔ تو امام سے کہو کہ اے امام میں آپ کی مدد کروں گا، کس چیز سے کروں گا؟ سب سے پہلے میں اپنی زبان سے آپ کی مدد کروں گا، لسانی، اور پھر قلبی، میں اپنے دل سے آپ کی مدد کروں گا، اور پھر بصری، میں اپنی نظروں سے آپ کی مدد کروں گا، وسمعی، اور میں اپنے کانوں سے آپ کی مدد کروں گا، ورائی، اور میں اپنی جو میری خواہشات ہیں نا اس کی وجہ سے جو میں چاہتی ہوں، فار ایگزامپل میں چاہتی ہوں کہ یہ مجھے ملے، یہ مجھے ملے، نہیں اے امام میں اپنی چاہت کو چھوڑ دوں گی، مجھے آپ کی چاہت چاہیے۔ ہم سب کو بتائیں کہ جناب سلمان فارسی جو تھے وہ بہت بہت ائمہ معصومین کو بھی پسند تھے، رسول خدا کو بھی پسند تھے، مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کو بھی پسند تھے۔ اللہم صلی سلمان فارسی کیوں پسند تھے؟ سلمان فارسی کی 3 ایسی عادتیں تھیں جو بہت 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 ائمہ معصومین علیہ السلام کو پسند تھی۔ کسی نے آ کر امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا آپ ابھی تک سلمان فارسی کرتے ہو، ابھی تک آپ اس کو کیوں چاہتے ہو؟ آخر کیا وجہ ہے کہ تمام علماء سلمان فارسی کو چاہتے ہیں؟ کہا 3 وجہ ہے جس کی وجہ سے سلمان فارسی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلی وجہ کیا کہا سلمان فارسی اپنی خواہش کو، اپنی چاہت کو ہماری چاہت پہ نثار کر دیتا ہے، یعنی ہم جو چاہتے ہیں نا وہی کرتا ہے، جو خود چاہتا ہے وہ نہیں کرتا۔ مجھے آقا پناہیان کی ایک بات بہت 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 اچھی لگی، کہا جب مائیں تربیت کرتی ہیں نا تو تربیت میں ایک بہت بڑی مسٹیک کرتی ہیں۔ اب ہم لوگوں کی تربیت تو گزر گئی ہے، ابھی ہماری تربیت تو بڑی ہو گئی، اب جو ہمارے بچے ہیں نا ان کی تربیت آئے گی، ان کو بتانا ہے۔ تو کہتے ہیں آقا پناہیان کہ ماں جب بچے کو بولتی ہے نا کہ بیٹا تم نماز پڑھو، مجھے پسند ہے کہ تم نماز پڑھو، تو ماں اپنے بچے کو غلط سکھا رہی ہے ایک چیز، یا ماں کہتی ہے نا اپنے بچے کو بیٹا مجھے پسند ہے، مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں حجاب کروں، میں سچ بولوں، میں یہ کروں، میں وہ کروں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ ماں بچے کو بتاتی ہے کہ جو پسند چیز آتی ہے اس کو انجام دو۔ ماں یہ کبھی نہیں سکھاتی بچے کو کہ جو مجھے پسند نہیں ہے اور جو میرے اللہ کو پسند ہے میں اپنی پسند کو اپنے اللہ کی پسند پہ چھوڑ رہی ہوں۔ ماں سکھائے، میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی بال کھولوں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی کلرفل کپڑے پہن کے بڑا میک اپ شیک اپ کر کے باہر نکلوں، لیکن مجھے میرے رب سے شرم آتی ہے، میرا رب نہیں چاہتا، اس لیے میں اس چیز کو چھوڑتی ہوں۔ تو ہاں مومنان، جب ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں گے کہ خدا کی خواہش، خدا کی چاہت، خدا کے قانون کو اپنی چاہت، اپنی خواہش، اپنے قانون سے ہائے رکھو، تو ہم دنیا کو سلمان فارسی دیں گے۔ ابھی ہم لوگ بچوں کو سکھاتے ہیں مجھے نہیں اچھا لگتا، میں بھی یہ کرتی تھی، مجھے نہیں اچھا لگتا یہ کرو، یعنی بچے کو پسند ہے، میری ماں کو نہیں پسند، تو جو مجھے بھی نہیں پسند آئے گا میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ دوسری جو سلمان فارسی کی چیز تھی جو بہت پسند تھی ائمہ معصومین علیہ السلام کو، وہ یہ تھی کہ وہ فقیروں کے ساتھ بیٹھتے تھے، وہ فقراء کا خیال کرتے تھے۔ تیسری بات جو سلمان فارسی کی بہت پسند تھی، وہ جو میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں اگر آپ سب کو یاد ہو تو، کسی نے مجھ سے پوچھا کہ بی بی خدیجہ اتنے ہائی لیول پر کیسے پہنچی؟ بی بی خدیجہ کسی نبی کی بیٹی نہیں تھی، جیسے ہم کہتے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا جو نبی کی بیٹی ہے، بی بی خدیجہ الکبریٰ ایک بزنس وومن تھی، پوری ہمیں سب کو پتا ہے خدیجہ الکبریٰ ایک کوئین تھی بزنس کی، اور ان کے پاس کتنا مال تھا، کتنی دولت تھی۔ اس وقت جب عورت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لوگ ان کے دروازے پہ کس احترام سے آتے تھے، مرد بھی آتے تھے، سب آتے تھے، لیکن بی بی خدیجہ الکبریٰ کی ایک بات آپ نوٹ کرو کہ جس بی بی کے گھر میں اتنی پراپرٹی ہو، اتنی لگژری لائف ہو، کہ جس کے لیے بولتے ہیں کہ ان کے جیسے ابھی ہم لوگ باہر سے چیزیں منگاتے ہیں نا، ان کے کارٹن بھی چائنا سے آتے تھے، کہ کرٹنز جو ہوتے تھے گھر کے وہ بھی چائنا سے، محل تھا بی بی کا۔
تو جو ایک بزنس کرنے والے ہوتے ہیں نا تو اس کا مائنڈ بھی بزنس کا مائنڈ ہوتا ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے, میں بی بی کے وہ سارے فضائل نہیں پڑھے, لیکن کچھ پوائنٹس ہیں جس کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہتی ہوں. کبھی آپ نے نوٹ کیا, جو پیسے والے ہوتے ہیں بہت زیادہ, وہ اللہ والے بھی ہوتے ہیں اس دور میں, لیکن اس دور میں نہیں تھے. اس دور میں جتنے پیسے والے ہوتے تھے اتنے ہی ان کی جو وہ مٹیریل پرست تھے. بی بی خدیجہ اپنے, ان کا ایک محل بنا ہوا ہوتا تھا, ہمیشہ محل تھا, اور پھر اس کے محل کے اوپر ایک روم بنا ہوتا تھا, اور اس روم کا ایک جو دروازہ, کھڑکی تھی, ایک ونڈو جو تھا, ایک باری جو تھی, وہ خانہ کعبہ کی طرف کھلتی تھی. وہ ہمیشہ عبادت کرتی تھی, ان کے لیے عبادت کا وقت مخصوص تھا. ایک دفعہ دیکھتی ہیں کہ ایک گھوڑے میں کوئی سوار ہے, جو کہ وہ, کیونکہ وہ اوپر تھا تو ان کو سارا مکہ نظر آتا تھا. تو دیکھتی ہیں گھوڑے سوار ہے, جو گھوڑے پہ سوار ہو کر آتا ہے, اس کے اوپر ایک بادل کا سایہ ہے, اس کے ارد گرد کچھ فرشتے ہیں, اور 2-3 فرشتے ایسے ہیں جو تلوار پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ پوری تلوار چلا رہے ہیں غصے سے, اور اس شخص کی حفاظت کر رہے ہیں. اس نے تلوار چلا دی کہ کوئی بھی اس کے سامنے آئے گا تو اس کو مار دیں گے, ایسے اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اور ایسا نور ہے اوپر سے ساطع ہو رہا ہے. وہاں پر بی بی خدیجہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا مانگتی ہیں, کہتی ہیں اے اللہ, یہ گھوڑے سوار میرے گھر پہ آ جائیں. وہ دیکھتی ہیں کہ وہ جو گھوڑا ہے نا, وہ سیدھا ان کے گھر آتا ہے, اور اس پہ بیٹھے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بصیرت بی بی کو کہاں سے ملی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے محمد کے بارے میں بتایا تھا نا, تو کہا تھا اے آدم, تیرا جو محمد ہوگا نا, جو آخری نبی ہوگا, جو تیری آل سے ہوگا, اس کی سب سے بہترین صفتوں میں سے وہ ہوگا کہ اس کی بیوی اس کی مددگار ہوگی. اس کی بیوی, یعنی ایسے کہا کہ تم دیکھو کہ تمہاری بیوی حضرت حوا سے کہیں بڑھ کر اس کی بیوی ہوگی. یہ نہیں کہتی, حدیث قدسی میں لکھا ہے. آخر بی بی خدیجہ کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ کیا ہم نہیں لے سکتے؟ لے سکتے ہیں. کون سا مقام تھا؟ وہ مقام جو جناب سلمان فارسی اور بی بی خدیجہ کا سیم ہے. بی بی خدیجہ اتنی پراپرٹیز, اتنی بزنس, اتنی مال ملکیت ہونے کے باوجود بھی بی بی خدیجہ کا ایک بہت بڑا روم تھا جہاں پر ان کی بکس پڑی ہوتی تھیں. تبھی تو قرآن نازل نہیں ہوا تھا نا, لیکن کتابیں آسمانی تو تھیں. وہ تورات اور انجیل کتابیں آسمانی پڑھتی تھیں. اس وقت عورتیں علماء نہیں تھیں, وہاں پر جو مرد عالم تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرتی تھی علم کے بارے میں. ہم نے کتنے علم کے بارے میں ڈسکس کیا ہے؟ ہم نے کبھی کیا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم کیوں نہیں کرتے؟ بی بی خدیجہ کا, وہ پیسے والی تھی, وہ بیزی تھی. وہ جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ ہم سے زیادہ بیزی تھی. وہ ہم سب کو پتا ہے کہ بی بی خدیجہ کا گھر وہ تھا کہ لوگ, وہ جو مائیں تھیں نا, جن کو بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں, ان کو پتا ہوتا تھا ان کے شوہر ان کی بیٹیوں کو مار دیں گی, وہ چھپکے سے بی بی خدیجہ کے دروازے پہ اپنی بیٹی کو چھوڑ کے جاتی تھی. اور بی بی خدیجہ ان بچیوں کو پالتی تھی. اور بی بی خدیجہ کا گھر ایسا تھا کہ جو غریب, فقراء, مسکین تھے, وہ بغیر کسی جھجک کے اندر آ جاتے تھے. تو ہاں مومنات, یہ بی بی خدیجہ کو مقام کہاں سے ملا؟ کیونکہ وہ علماء کے ساتھ بیٹھتی تھی, وہ کتابیں آسمانی کے اوپر ایمان رکھتی تھی. ہمیں نہیں پتا ورقہ بن نوفل, اب جانتے ہیں ورقہ بن نوفل کا نام سنا؟ ورقہ بن نوفل عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری تھا, پوپ تھا. ورقہ بن نوفل نام تھا اس کا, سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا. بی بی خدیجہ کا کزن تھا. بی بی خدیجہ اسی کے ساتھ اٹھتی تھی, بیٹھتی تھی, اور اسی کے ساتھ ڈسکس کرتی تھی. ایک دفعہ وہ بی بی خدیجہ کے ساتھ وہ آخری نبی کی بات کرتے تھے نا, جس میں عیسائیوں کی کتاب میں محمد کو فار قلیطہ کہا گیا ہے. جب فار قلیطہ کہا گیا تو بی بی خدیجہ نے پوچھا کہ یہ فار قلیطہ کون ہے؟ تو اس وقت ورقہ بن نوفل اس کو کہتا ہے فار قلیطہ آخری محمد ہے. تو بی بی خدیجہ اس کو پوچھتی ہیں کہ یہ آخری نبی ہوگا. پھر اس کی ساری کوالٹیز بتاتے وہ بی بی خدیجہ کو دیکھ کے چونک جاتا ہے. کہتا ہے یا خدیجہ, کیوں مجھے
وہ جو اس نبی کی بیوی کی جو کوالٹیز ہیں وہ ساری تمہارے اندر نظر آ رہی ہیں. اور جو بھی بی بی خدیجہ کو ہوتا تھا وہ فوراً ورقہ بن نوفل کو بتاتی تھیں. جب شادی بھی ہوئی ان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تب بھی انہوں نے ورقہ بن نوفل کو بتایا. اور آخری وقت تھا جب ورقہ بن نوفل کے بارے میں بولتے ہیں کہ وہ بہت بڑا عیسائیوں کا بہت بڑا پادری تھا, بہت بڑا عالم تھا. آخری وقت تھا کہ ورقہ بن نوفل بالکل اس کے بوڑھا ہو گیا, بالکل بوڑھا ہو گیا تھا اور اس کو نظر بھی کچھ نہیں آتا تھا, بالکل اس کی نظر ختم ہو گئی تھی. اس کو کچھ لوگ, 2 لوگ اس کو پکڑ کے خانہ کعبہ کا طواف کرا رہے تھے. جب اس کو خانہ کعبہ کا طواف کرا رہے تھے نا تو یہ بتانا, یہ عجب بات ہوتی ہے کہ اللہ کبھی کسی کو کسی وقت بھی توفیق دیتا ہے اور اس کے علم کی وجہ سے اس کو توفیق ملتی ہے. ورقہ بن نوفل کو 2 لوگ ہاتھ میں پکڑ کر, کیونکہ اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا, ضعیف کمزور ہو گیا, اس کو لوگ طواف کرا رہے ہیں. طواف کرتے 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 ورقہ بن نوفل چیخ کے کہتا ہے مجھے محمد کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے محمد کی خوشبو آ رہی ہے خانہ کعبہ کے پاس. اور پھر کہا مجھے, جیسے اس کا طواف پورا ہوا وہ کہتا ہے مجھے محمد کے پاس لے جاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اسلام قبول کیا, اس وقت یا اس کے دوسرے دن وہ اس دنیا سے چلا گیا. تو ہم دیکھیں یہ جو علم ہے نا یہ بہت بڑی قیمت جناب سلمان فارسی کا بھی یہ ملتا ہے کہ وہ علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. ان کا علماء کے ساتھ ہوتا ہے, کہتے ہیں نا اگر کوئی شخص 2 گھنٹے کسی عالم کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کو جنت میں اللہ 2 جنتیں دیتا ہے. لیکن عالم بھی وہ ہونا چاہیے جو ثقلین کی بات کرے, جو اپنی پرسنل باتیں میں نہ گئے, اپنی پرسنل رائے نہ دے. تو ہاں مومنات, وہ عالم جو قرآن اہل بیت کی بات کرتا ہے اس کے لیے آتا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سلمان فارسی جو تھے ان کا ایک پوائنٹ یہ تھا کہ وہ اپنی نہیں چلاتے تھے, اپنی رائے نہیں دیتے تھے. جو علی کہتے تھے بس علی نے جو کہا وہی بات اہم ہے. تو یہاں پر اگر ہم نے بھی یہ مقام حاصل کرنا ہے تو 3 چیزیں تو ہمیں رکھنی پڑیں گی. ایک تو اپنی خواہش کو چھوڑنا پڑے گا, دوسرا ہمیں غریبوں کا خیال کرنا پڑے گا, تیسرا ہمیں علم کی طرف جانا پڑے گا. مجھے نہیں پتا ہم نے علم کے ساتھ کتنی بڑی دشمنی ہے ہماری, ہم نے کیا کیا ہے. ہم لوگ اتنے لیزی لوگ ہیں, کبھی کبھی مجھے خود احساس ہوتا ہے ہمیں پکی پکائی چاہیے ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ریڈی میڈ, دین کی بات آئے گی تو ہمیں ریڈی میڈ چیزیں چاہیے, دنیا کی بات آئے گی تو ایسے اسٹرگل کر کے بھاگیں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا. لیکن جب دین کی بات آتی ہے سستی بھی آ جائے گی, آڑس بھی آ جائے گی, شیطان تو اپنے لشکر کے ساتھ ہوتا ہی ہوتا ہے. تو ہاں مومنات, یہاں پر جب ہم وہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین کے قبر کے پاس آ جاؤ تو تم بولو کہ میرے مولا میں آپ کی مدد کرتا ہوں اپنے تمام بدن کے ساتھ, اپنے وجود کے ساتھ, اپنی زبان کے ساتھ, اپنے دل کے ساتھ, اپنی آنکھ کے ساتھ, اپنے کان کے ساتھ, اور پھر اپنی رائے کے ساتھ, اور اپنی ہوا و ہوس یعنی اپنی خواہش کے ساتھ. یعنی میں ہر کام کو چھوڑ دوں گا صرف آپ کے لیے, میں ہر حرام کام چھوڑ دوں گا مولا, مجھے کوئی حرام کام نہیں کرنا ہے, مجھے جو بھی کرنا ہے آپ کی رائے کے مطابق کرنا ہے. تو یہ جو اگر ہم نے 5 چیزیں امام حسین کی قبر کے پاس کرنی ہے اور پھر وہاں سے جب لوٹ کے آنا ہے اس پہ کام بھی کرنا ہے. ہاں مومنات, انشاءاللہ میرا ہے پروگرام کہ میں کان, یہ جو ہمارا کان ہے نا, قرآن میں کتنی مرتبہ لفظ آیا ہے سمع, سمع سنا ہے نا آپ نے, سمع اذن نہیں, سمع. کیوں سمع آئے؟ یہ جو کان ہے نا یہ سب سے خطرناک ترین ویپن ہے جو اللہ نے ہماری باڈی کے اندر رکھا ہے, اور ہمیں اس کو کیسے یوز کرنا ہے, اور ہم نے اس کو کیسے یوز کرنا شروع کر دیا. کیونکہ قرآن میں بار بار آپ نوٹ کرو گے اللہ کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد, کان, دل اور آنکھ یہ سب ریسپانسیبل ہے. اس سے بھی پوچھا جائے گا کیوں سنا, کیا سنا, جو سنا فوراً اندر کیوں لے لیا, جب تم غلط سن رہے تھے تم نے اس کو بند کیوں نہیں کر لیا, وہ جگہ چھوڑ کیوں نہیں دی. بہت حساب ہوگا اس سے, بہت بہت بہت. علی سے کسی نے پوچھا یا علی آپ علی کیسے بنے, کہا میں اپنے دونوں کانوں کا محافظ تھا تب میں علی بنا. یعنی بتاتے ہیں نا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں, جو بھی ہوتا ہے ڈالو, جو بھی کان میں ڈال دو, سنو 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 سنو. ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ انسان کی تباہی کا راستہ ہوتا ہے. تو
تو ہاں مومنان، جب ہم آتے ہیں نا ایمان کی نصرت کے لیے تو اس کے بعد ایک آخری پوائنٹ ہے انشاءاللہ، میں نے سوچا تھا میں آج کروں گی لیکن ہم آج وہ نہیں کر پائیں گے، انشاءاللہ کل ہم ضرور کریں گے. وہ ہے قرآن کی بھی آیت ہے، آپ نے سورہ والعصر پڑھی ہوگی نا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر کی میننگ کیا ہے؟ قسم ہے مجھے نچوڑ کی، جوس کی، نچوڑ کی. والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان جو ہے بے شک حقیقت میں انسان جو ہے وہ نقصان میں ہے. خسارے کی میننگ ہم سب کو پتہ ہے، نقصان تو تھوڑی بات ہے، خسارہ بہت ڈینجرس لفظ ہے. خسارہ کتنے انسان، الانسان کتنے انسان خسارے میں، کتنے انسان؟ خاص اللہ نہیں سب کی کلو من الآدم الى الخاتم، سب کے سب. والعصر انا کے ساتھ آ گیا ال تو کل ہو گیا، تو تمام کے تمام انسان خسارے میں سوائے 4 لوگوں کے، سوائے 4 کے. کون کون سے؟ الی الذین آمنوا، ایک وہ جو ایمان لائے. پھر ایمان کافی نہیں ہے، صرف ایمان میں ایمان رکھتی ہوں اللہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا، آقا محسن کراچی کی بات مجھے اتنی اچھی لگتی ہے، وہ اتنا پیارے انداز میں کہتے ہیں کہ شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے پاس آ کر کسی نے کہا کہ آقا محسن کراتی میں اتنا کہتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن پھر بھی وہ میرے اوپر حملہ کرتا ہے، پھر بھی میں اس کے پیچھے لگ پڑتا ہوں. کہتے کیوں میں ایسے کرتا ہوں؟ ہماری کیفیت اس سے کم نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی کہتے ہیں اور وہ کام بھی کرتے ہیں. ہم کب کسی کی غیبت ہوتی ہے نا، ہائے مجھے پہلے پوری غیبت سن لیتے ہیں، آخر میں کہتے ہیں غیبت تو نہیں تھی نا، بچا کیا. تو یہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب ہم کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے آقا محسن کراتے ہیں آپ بالکل اس طرح سے کرتے ہیں جس طرح سے اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے پورے تنہا میں طوفان ہی طوفان ہو اور آپ کہو اسی طوفان کے بیچ میں آپ بیٹھ کر کہو مجھے بچا لو مجھے بچا لو مجھے بچا لو، کوئی بچائے گا؟ جب تک آپ قدم نہیں بڑھاؤ گے. آمنو خالی کافی نہیں ہے، وعملوا الصالحات، قدم بڑھانے ہیں، اسٹیپ بڑھانے، عمل کرنے ہیں، ایسے عمل جو صالحات ہوں. وتواصوا بالحق، اور حق کی طرف بلانا ہے. وتواصوا بالصبر، اور صبر یعنی پائیداری، مضبوطی، ثابت قدم رہنا، ڈگمگانا نہیں. کوئی بھی آئے، مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ کچھ بہنوں کے اوپر کہ کچھ بھی، ابھی میں نے کافی تھوڑا دن پہلے میں نے ایک بہن کو دیکھا وہ بہت بڑے حجاب پہنتی تھی، جب اس کا پرابلم ہوا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گیا حجاب. مجھے بہت ہوتا ہے کہ کیا یہ صبر نہیں ہے؟ صبر کا مطلب ہے کتنی بھی مشکل پریشانی تکلیف رنج غم جو بھی آ جائے اس پہ مضبوط رہو، اس کو کہتے ہیں صبر. بی بی زینب کا صبر ہمیں نہیں پتا، امام حسین کا صبر نہیں پتا، کیسے وہ مضبوط رہے، قائم رہے، کوئی بھی چیز کائنات کی کوئی چیز اس کو توڑ نہ سکے، اس کو کہتے ہیں صبر. امام حسین کے لیے کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام کے لیے انہوں نے دیکھا حسین بیعت کرو، حسین ٹوٹ جاؤ، حسین ٹوٹ جاؤ. امام حسین نہیں ٹوٹے. ایک وقت آیا کہ امام حسین کا سب کچھ ختم ہو گیا، سب 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 سب. جب میدان میں آئے نا امام حسین زخموں سے چورتے اور اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ امام حسین اپنے پاؤں سے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. اس وقت انہوں نے نیزہ لیا اور زمین پہ ڈالا، اور زمین پہ ڈالنے کے بعد امام حسین کے پاؤں نہیں چلتے تھے، اور پھر اس نیزے کو ٹیک دے کر امام حسین جو تھے وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنے لگے. اس وقت جتنے بھی لائن کھڑے تھے نا عمر سعد کہا موقع ہے حسین کو توڑنے کا، جاؤ سب آئے، حسین اب بیعت کر لو، اب جاؤ یزید کے، ابھی کچھ بھی نہیں بچا، ختم، جاؤ، ابھی تو کوئی عباس نہیں ہے، ابھی تو علی اکبر نہیں، کوئی نہیں، آپ بیعت کر لو، اب ٹوٹ چکے ہو، اکیلے ہو چکے ہو. حسین نے اسی وقت نیزے کو نکالا اور پھر وہ جنگ کی کہ 3000 لوگوں کو واصل جہنم کیا. حسین نہیں ٹوٹے، اس کو کہتے ہیں صبر. یہاں آتا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لیکن سب سے پہلے آمنو کے بعد آتا ہے اصلاح کرنا.
ہاں مومنات، صلح کسے کہتے ہیں، اصلاح کسے کہتے ہیں، ہم اپنی اصلاح کیسے کریں گے انشاءاللہ اس کو پورا ڈیٹیل سے میں کل ڈیٹیل سے بتاؤں گی۔ آپ سورہ حج میں دیکھیے گا، آیت نمبر 50 ہے، 53 ہے، 23 ہے، یہ آپ سورہ حج میں دیکھیے گا، یہ ساری آیتیں آپ کو ملیں گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ابھی امام کی جو مدد کرنی ہے، نصرت کرنی ہے، وہ کچھ طریقوں سے کرنی ہے، اور ان میں سے یہ طریقہ بھی آتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کس طرح سے سدھارنا ہے، اپنے آپ کو کس طرح سے چینج کرنا ہے۔ کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی ہم لوگ ہیں، اگر کوئی عورت ہے تو وہ ماں بنے گی، اور اگر کوئی مرد ہے تو وہ باپ بنے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ساری ذمہ داری عورت کے اوپر ہوتی ہے، لیکن آپ یہ نوٹ کریے گا کہ اگر کوئی عورت جس کا مائنڈ ڈسٹرب ہوتا ہے اپنے شوہر کی طرف سے، اپنی فیملی کی طرف سے، کسی بھی طرف سے، وہ اچھی تربیت نہیں کر سکتی، وہ اچھی ماں نہیں بن سکتی۔ لیکن جس عورت کو اپنے شوہر کی مدد ہوتی ہے نا، وہ دنیا کی بیسٹ ماں بنتی ہے، کیونکہ اس کا ذہن فریش ہوتا ہے نا۔ تو جب گھر میں ایک انسان کی تربیت ہوتی ہے تو وہاں پر میاں بیوی، دھڑی باڑی، ہسبینڈ وائف دونوں کا ساتھ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو دونوں اگر اپنی اصلاح کرتے ہیں، ایک عورت بھی مرد بھی، تو اس میں ایک بہترین انسان بنتے ہیں، بہترین امام کے مددگار بنتے ہیں، اور بہترین مسلمان بنتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اگر ماں باپ دونوں کی تربیت دیکھیں نا، تو ہم کربلا میں آ کر دیکھتے ہیں کہ وہ 2 بچے جن کا نام ہے اون اور محمد، ہم جب اون و محمد کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اون و محمد کربلا میں آئے، ایک ماں کی اور ایک باپ کی تربیت ہے نا۔ جناب عبداللہ کے بارے میں ہوتا ہے کہ جناب عبداللہ دیکھ نہیں پاتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے دونوں بچوں کو بی بی زینب کے ساتھ بھیجا، کہا جاؤ جاؤ امام پہ قربان ہونا۔ اس کو کہتے ہیں نا نصرت امام، اس کو کہتے ہیں نا مدد امام، کہ امام کے اوپر قربان ہونا۔ کیوں امام کے اوپر قربان ہونا؟ کیونکہ اللہ کے زمین میں سے اس کے مسجدوں کو زندہ کرنا۔ ہاں مومنات، میں قربان ہو جاؤں اس زینب پر جس کے 2 بچے اون اور محمد جب میدان کربلا میں آتے ہیں۔ اون و محمد کے لیے ملتا ہے کہ جب عاشور کی رات تھی، سب بیویاں اپنے بچوں کو تیار کرتی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ زینب اون و محمد کو تیار کرتی ہیں اور کہتی ہیں اے میرے بچوں، صبح کو تمہیں اہل کسا حسین پہ قربان ہونا ہے۔ اے میرے بچوں، کوئی کسر، کوئی کمی نہ چھوڑنا حسین پہ قربان ہونے کی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ وہ وقت آیا کہ جب اون و محمد شہید ہو گئے، اور جب شہید ہو گئے نا تو اون و محمد کے لاشے کو حسین خیمے میں لاتے ہیں، سب بیویاں آتی ہیں۔ ایک ماں ہے، میں کہوں گی ماں کے لیے بہت سخت وقت ہوتا ہے، ایک ماں ہے جس کا نام ہے زینب، وہ نہیں آتی کہ کہیں میرے چہرے پہ میرے بھائی کی نظر نہ پڑے اور کہیں نہ زینب تیرے بچے مجھ پہ قربان ہو گئے۔ ہاں زاداران امام، یہاں تاریخ لکھتی ہے ماں تھی نا، میں کہوں کہ ماں تھی، زینب کو پتا تھا زینب ٹوٹ جائے گی، روئے گی، زینب نے مصلی بچھایا اور زینب نے اللہ کے لیے شکرانے کے نفل ادا کیے، زینب اپنے آپ کو پکڑتی رہی۔ علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین اولهم ومن آخرین آمین یا رب العالمین فتقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ یا اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہمیں امام کے مددگاروں میں قرار فرما، اور اے اللہ میں ابھی چاہتی ہوں کہ اتنی بڑی عبادت ہے اور ابھی ہم خاص ایام کی طرف جا رہے ہیں، اے میرے مولا میں علی کے دل کا وہ غم پڑھوں گی، اے میرے مولا صرف اس لیے پڑھوں گی کہ یہ میں غم پڑھوں، اور جتنی مومنات یہاں پر موجود ہیں ان کے دلوں میں جو حاجت ہے، علی کے دل کے صدقے میں ہماری حاجت کو پورا فرما۔ ہاں مومنات، میں تھوڑا سا مولا علی کا پڑھوں گی، اگر کسی مومنہ کے دل میں تھوڑی سی چبھن ہو، تھوڑی سی تکلیف ہونا، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں اس وقت آپ دعا مانگنا، یہ وہ گھڑی ہے جو دعا قبول ہوگی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک
وقت تھا کہ مولا علی علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ کربلا میں آتے ہیں، ایک جگہ پہ آتے ہیں جس جگہ پر تاریخ لکھتی ہے کہ اس زمین پر جب علی پہنچے گا تو اس سواری پہ علی کھڑے ہو بیٹھ گئے اور اصحاب سے کہا رکو. جب تمام صحابی رک گئے تو وہاں پر علی رکے. علی سواری سے اترتے ہیں. یہاں لوگوں نے پوچھا مولا کیا بات ہے؟ کہا یہ زمین ہے کرب و بلا. اور پھر تاریخ لکھتی ہے علی قدم ب قدم چلتے رہے. ایک جگہ پہ علی کہتے یہ وہ مقام ہے جہاں حسین کے بچے اکبر کو پرچی لگے گی. یہ وہ مقام ہے. لوگوں کو بتاتے پتہ ہے تم کو میرے عباس کا ایک بازو یہاں گرے گا, میرے عباس کا دوسرا بازو یہاں گرے گا. ہاں زاداران امام علی بتاتے جاتے ایک دفعہ کہتے یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا حسین ہوگا, شیر چھاتی پہ بیٹھے گا. ہاں زاداران امام ایک جگہ بتاتے, کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں زینب دیکھے گی شیر چھاتی حسین پہ ہوگا. اے اللہ تجھے علی کا واسطہ, تجھے قلب علی کا واسطہ جس میں علی یہ کہتے ہیں کہ اے زمین کربلا کتنی خوش نصیب ہے تو کہ تو بہترین لوگوں کو اپنے سینے میں جگہ دے گی. اے اللہ تجھے علی کی قلب کا واسطہ ہم سب کے دلوں میں جو حاجت ہے وہ پوری فرما, ہماری مشکلات کو حل فرما. اور اے اللہ جو اٹھے ہوئے ہاتھ ہے نا, تو خود کہتا ہے کہ جب ہاتھ میری طرف اٹھتے ہیں دعا کے لیے مجھے شرم آتی ہے کہ میں خالی لوٹاؤں. پروردگارا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو ہماری حاجتوں سے بھر دے. جو مائیں ہیں پروردگارا, ماں زہرا, ماں زینب کے صدقے میں ہم سب ماؤں کی دعاؤں کو ہماری اولادوں کے حق میں قبول فرما. اور اے اللہ جنہوں نے اپنے گھر میں محمد اور آل محمد کو, جنہوں نے اپنے گھر میں ثقلین کو, جنہوں نے اپنے گھر میں قرآن کو, امام حسین کو دعوت دی ہے, اے اللہ تجھے اس گھر کا واسطہ جس گھر میں رباب اور سکینہ ہوتی تھیں تو امام حسین کو سکون ملتا تھا. اے اللہ تجھے اس گھر کا واسطہ ان گھر والوں پہ اپنا خاص کرم رحم نازل فرما, ان کی مشکلات کو حل فرما. اور اے اللہ امام مہدی آخر الزمان کا ظہور جلد از جلد